आज व्यू 360 में। बच्चों की कम उम्री की शादियां मुल्की मईशत पर भी बोझ, लेकिन कैसे? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड पर जानिए जवाब। ईदी सेंटर में लावारिस छोड़ दिए जाने वाले बच्चों में लड़कियों की तादाद ज्यादा क्यों? और मिलिएगा सहर से, जो पाकिस्तान के ज़राई शोबे में एक अलग मिसाल कायम कर रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। ख़वातीन को दरपेश मसाइल का हल तलाश करने और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत को उजागर करने के लिए आज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जा रहा है। ये दिन सन 2012 यानी 7 साल से हर 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम है लड़की को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस दिन का मकसद लड़कियों की तालीम, तौलीदी हकूक़, माशरे में उनकी हैसियत और मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को मिलने वाले कम मुआवजे जैसे मसाइल से मुताल्लिक़ आगाही फैलाना है। आलमी सतह पर चलने वाली मुहिमात के बायस माजी की निस्बत बच्चियों और औरतों पर तशद्दुद में कमी तो आई है, मगर चाहे मगरिब हो या मशरक़ी माशरे, ख़वातीन को अपने हकूक़ की राह में आज भी बेशुमार मुश्किलात का सामना है। माशरे का एक बड़ा ऐब लड़कियों की कम उम्री में शादी भी है। हम इस सारे हफ्ते आपके लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ऐसी लड़कियों की कहानियाँ लेकर आए जिनकी शादियाँ कम उम्री में हुई। हमने आपको दिखाई अल्बानिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कम उम्री की शादी करने वाली ख़वातीन की कहानियाँ। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खौफज़दा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि घर की देखभाल कैसे करनी है या बच्चों को कैसे संभालना है। हमें हर हाल में लोगों को कर्ज अदा करना था, लेकिन मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए बदले में उनको मुझे देना पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि शौहर क्या होता है और मुझे क्या करना होगा। मैंने सोचा शायद हम दोनों दोस्तों की तरह रहेंगे और बदले में मेरी बहन की जान भी बच जाएगी। छोटी उम्र में शादी ना ही इंसान करे, क्योंकि खुद का नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कभी बच्चों वाली बस सोच होती है, तो जब इंसान समझदार हो जाए, ये बचपना छूट जाए, तो फिर शादी करनी चाहिए। बच्चों की कम उम्री की शादी का मसला सिर्फ पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक का नहीं। अमेरिका में आज भी 50 में से 48 ऐसी रियासतें हैं जहां लड़की की 18 साल से कम उम्र की शादी रोकने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में सन 2000 से लेकर सन 2010 तक कम से कम 2.5 लाख ऐसे बच्चे थे जिनकी शादी कम उम्र में हुई। उनमें कम से कम 12 बरस के बच्चों की शादी के केसेस भी मौजूद हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की चाइल्ड ब्राइड सीरीज की आखिरी कहानी में मिलिए रियासत मिज़ूरी की एशली डंकन से, जिनकी शादी 15 बरस की उम्र में हुई थी। मेरा नाम एशली डंकन है। मैं 25 साल की हूँ और मैं स्टील मिज़ूरी में रहती हूँ। मेरे 4 बेटे हैं। उनकी उम्रें 7, 8, 5 और 4 साल हैं। 15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। शादी से कुछ ही अरसा पहले मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ। मैं डैनियल से 14 साल की उम्र में मिली थी। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। जब मैं हामला हुई तो हमने बैठकर इस पर बात की। मेरे खानदान का ख्याल था कि रियासत मिज़ूरी में अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप 18 साल से कम उम्र शख्स के साथ जिनसी ताल्लुकात रखते हैं तो कानूनी तौर पर ये ज्यादती के जुमरे में आता है। मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि बच्चा पैदा होने पर डैनियल जेल जा सकता है। मैं उस वक्त वही कर रही थी जो वो मुझसे कह रहे थे। गुज़िश्ता साल तक मुझे पता नहीं था कि मिज़ूरी में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन हम कोर्ट हाउस गए और शादी का लाइसेंस लिया। फिर हम एक पादरी के घर गए तो उन्होंने हमारी शादी कराई। मेरा नहीं ख्याल कि हम दोनों में से किसी को भी अंदाजा था कि हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। मुझे याद है कि उस दिन मैं खुश थी। मैं हाल से ज्यादा मुस्तकबिल के बारे में पुरजोश थी। लेकिन हमने शादी के बाद बहुत लड़ाई झगड़े किए और आखिरकार हमारी अलहदगी हो गई। फिर मैं वापस नहीं गई। जब मुझे पता चला कि मैं चंद माह की हामला हूँ तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद मैंने तालीम जारी नहीं रखी।
میرے بہت سے دوست تھے، میں ان کے گھر جا کر رہتی تھی، میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے بات کرتی تھی، ہمیشہ ان کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کرتی تھی، لیکن جب بھی میں نے شادی کا ارادہ کیا تو دوست مجھ سے دور ہو گئے۔ کاش لوگوں کو احساس ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ہونے کا افسوس نہیں ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ کاش میں یہ سب مختلف طریقے سے کرتی۔ آپ نے کہانی دیکھی ریاست میزوری کی ایشلے ڈنکن کی۔ میزوری کی سرکاری عہدیدار پیم اسٹرابرج گزشتہ 40 برسوں سے شادیاں رجسٹر کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ان کے لیے 40 سالوں میں سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ تھا جب انہیں ایک 13 سالہ بچے کی شادی بھی رجسٹر کرنا پڑی۔ What bothers me is 14 and 15-year-olds. جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ 14-15 سال کے بچوں کا یہاں آنا ہے شادی لائسنس اور شادی کے لیے۔ ہماری پڑوسی ریاستوں ٹینیسی اور ارکینسا میں 15 سال سے کم عمر کے افراد شادی نہیں کر سکتے، اس لیے بچے شادی کے لیے ریاست میں زوری آتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب بہت غلط ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی ریاست میں شادی نہیں کر سکتے تو آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کو ووٹ ڈالنے اور شراب پینے کی اجازت نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی عمر شادی کرنے کی نہیں۔ میں چاہتی ہوں میں ان کو یہ بات سمجھاؤں، لیکن یہ میرا کام نہیں۔ کسی بھی معاشرے میں لڑکی کی کم عمر میں شادی ہونا صرف اس کے لیے ہی نقصان دہ نہیں، بلکہ یہ عمل قومی سطح پر معیشتوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ کیسے، بتا رہے ہیں ورلڈ بینک کے اکانومسٹ کوانٹن ووڈن۔ Most of the girls who marry before 18. زیادہ تر لڑکیاں جو 18 سال کی عمر سے پہلے شادی کرتی ہیں وہ ایسا کسی قابل عمل متبادل نہ ہونے کی وجہ سے کرتی ہیں۔ بہترین متبادل تو لڑکیوں کو اسکول میں رکھنا ہے، لیکن یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کا اسکول بہت دور ہو سکتا ہے اسکول بہت مہنگے بھی ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ اسکولوں کا معیار اچھا نہ ہو جس کے باعث والدین کو بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مالی قربانیاں دینی پڑیں۔ پھر اس مسئلے کا زیادہ تر تعلق اس بات سے نہیں کہ والدین اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین حالات فراہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اکثر ان کے پاس اس کا کوئی بہتر متبادل نہیں ہوتا۔ چائلڈ میرج کا سب سے بڑا نقصان فرٹیلیٹی سے متعلق ہے۔ جلدی شادی کا مطلب ہے زیادہ بچے ہونا، اور اس کے غربت کی شرح اور جی ڈی پی پر بہت بڑی سطح پر اثرات ہوتے ہیں۔ اکثر 20 سے 30% لڑکیاں جو اسکول جانا چھوڑ دیتی ہیں ایسا کم عمر میں شادی یا حمل کی وجہ سے کرتی ہیں۔ میں عمومی طور پر پر امید ہوں، اور بہت سارے ممالک میں پچھلے تقریباً 20 سالوں میں کم عمری کی شادیوں میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تبسم عدنان کا تعلق سوات سے ہے۔ ان کی اپنی شادی 13 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ تبسم کے مطابق خاندانی دباؤ کے باعث انہیں اپنے سے دگنی عمر کے شوہر کے ساتھ 4 بچوں کی پیدائش کے بعد تک اس رشتے میں رہنا پڑا۔ وہ وقت جب ان کی شادی ہوئی اور آج، کیا اس عرصے میں وہ کم عمری کی شادیوں کے رجحان میں کوئی تبدیلی دیکھتی ہیں؟ یہی سوال پوچھا ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے تبسم عدنان سے۔ نہیں، میں نہیں دیکھ رہی، سب کے سب یہی بس 15 16 17 بس، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت کم تر ہے کہ وہ 20 21 22، اور پھر ان کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں سسرال میں کہ یہ تو عمر اس کی زیادہ ہے، اور اس کی تو جیسے سننے پڑتے ہیں تانے وغیرہ کہ بڑی ہو گئی وہاں پہ اور پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ۔ آپ خود ان حالات سے گزری تو آپ کیا وجوہات دیکھتی ہیں اس معاشرے کے اندر کم عمری کی جو شادیاں ہیں اس حوالے سے؟ ہمارے بڑوں کے فیصلے، اور پھر معاشرہ، اور پھر آج کل جو ریپس چل رہے ہیں، جو یہاں پہ پتہ نہیں کوئی ٹرینڈ بنا ہوا ہے کچھ، یا کوئی وبا اڑی ہے کہ آئے دن چھوٹی بچوں کا ریپ کیا جاتا ہے، انہیں پھینک دیا جاتا ہے، مرڈر کر دیا جاتا ہے، ان کا مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے بھی پھر بندہ تھوڑا سا وہ کانشیس ہو جاتا ہے نا، تو اس وجہ سے بھی لوگ یہاں پر کافی زیادہ کانسیپٹ یہ رکھتے ہیں کہ اگر شادی ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر۔ تو یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پر کم عمری کی شادی کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، یا اب تک جو اٹھائے گئے ہیں کیا آپ ان سے سیٹسفائی ہیں؟ مجھے تو یہ سوال سن کر ہی ہنسی آتی ہے کہ ہمارے کے پی میں بھی بل پاس ہوا ہے کچھ وائلنس اگینسٹ وومن کے بارے میں،
اور پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا انونیمسلی، وہ بھی ہماری وجہ سے پاس ہوا تھا کہ سوارا ایک 6 سال کی بچی کو دیا جا رہا تھا، اور ہم نے کافی سارے پروٹیسٹ کیے تھے اس کے لیے. تو اس میں پنجاب میں ایک بل پاس ہوا تھا، لیکن آپ خود دیکھ لیں کون سا بل پاس ہوا ہے جس کی پھر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی بھی بل کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، یہ ساری ایسی باتیں ہیں. یا تو پھر ہماری جو خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں یا پھر صوبائی اسمبلی میں، وہ کچھ کر ہی نہیں رہی ہے. میں نے کسی کی آواز نہیں سنی کہ کسی نے کچھ کہا. امپلیمنٹیشن کی آپ نے بات کی، وہ تو حکومتی سطح پر ہے، لیکن گھروں کے اندر آپ والدین اور بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں والدین اور بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچیوں کو پڑھائے لکھائے، اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. اور جس طرح کا ہمارا ماحول چل رہا ہے، تو یہ تو میں ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی کچھ ایسا سسٹم کرے ان لڑکیوں کے لیے کہ آپ جو بلا وجہ گھوسٹ اسکول بنا رہے ہیں پہاڑی علاقوں میں، بلا وجہ بن رہے ہیں. وہاں نہ کوئی ٹیچر جاتی ہے، نہ ایک پیون ہوتا ہے، وہ بھی اسی علاقے کا ہوتا ہے. وہ جا کے بس دروازہ کھول دیتا ہے اور بس چند بچہ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پڑھتے لکھتے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ گوسٹ اسکول آپ ختم کرو، اور اس کی بجائے وہ جو 5-6 بچیاں ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرو. تو وہ جو یہاں پر بچیاں ہیں وہ بھی اس کو ساتھ اٹھا کے لے جا کے اسکول میں چھوڑ دیں گے، تو تھوڑی سی وہ سیف رہیں گی. یہ تھی سوات سے تبسم عدنان، سماجی کارکن. ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد کو ہمسایہ ملک اریٹریا کے ساتھ امن بحال کرنے کے اعتراف میں امن کے نوبیل انعام سے نوازنے کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعظم ابی احمد کو 10 دسمبر کو ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں تقریب کے دوران اس ایوارڈ سے نوازا جائے گا. اس خبر کی تفصیل اور مزید خبروں اور تبصروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور اس کے علاوہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور ہماری کہانیوں پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. فلاحی ادارے ایدی فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ ان کے دروازے پر لاوارث چھوڑ دیے جانے والے بچوں میں 90% تعداد لڑکیوں کی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں آج بھی بعض لوگ لڑکی کے پیدا ہونے کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ جواب جاننے کی کوشش کی ہے محمد ثاقب نے کراچی سے اس رپورٹ میں. کراچی کے ایدی سینٹر میں رہائش پذیر ریحانہ کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے اصل ماں باپ کون ہیں. ایدی سینٹر کے ریکارڈ کے مطابق انہیں پیدائش کے کچھ ہی دیر بعد سینٹر کے باہر لگے جھولے میں ڈال دیا گیا تھا. تب سے ان کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری اسی ادارے نے سنبھالی ہے. آج ریحانہ اسی ادارے میں اپنے جیسے لاوارث بچوں کی پرورش میں ہاتھ بٹاتی ہیں. مجھے اپنے والد کا پتہ نہیں ہے، نہ مما کا پتہ ہے. میرے ممی پاپا یہی ہیں، سب کچھ مجھے انہوں نے پالا ہے، سب سے زیادہ پیار انہوں نے دیا ہمیں، اور ہم لوگ محسوس کبھی نہیں کرتے ہم لوگ کے ان کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. ایدی فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کے پاس پہنچنے والے لاوارث چھوڑے گئے نوزائیدہ بچوں میں تقریباً 90% لڑکیاں ہوتی ہیں. ادارے کے سربراہ فیصل ایدی کی نظر میں اس رجحان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. ان کی شادی میں جہیز اور یہ ساری رسومات کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی کما کے بھی نہیں دے سکتی ہے، اور ہمیں اس کو کما کے دینا ہے اور اس کی شادیاں کروانی ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں. تو گھر میں جس میں پہلے ہی 5 6 7 لڑکیاں ہوتی ہیں اور پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو وہ ماں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. ماہرین سماجیات کے مطابق یہ سوچ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں پائی جاتی ہے، اور اسے بدلنے کے لیے عورت کی صلاحیتوں اور معاشرے میں اس کے کردار کو نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا. جو معاشرے زرعی روزگار اور زرعی کاروبار سے باہر آئیں گے، اس میں جسم کی طاقت امپورٹنٹ نہیں ہوگی، عقل کی طاقت ہوگی. اور جس کا آپ دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے، کمپیوٹرائزیشن ہو گئی ہے، تو وہاں جینڈر بیلنس بہت حد تک بہتر ہو گیا ہے. خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم اور عورت فاؤنڈیشن کی سندھ میں ریزیڈنٹ ہیڈ مہناز رحمان اس سوچ کے خلاف معاشرے میں شعور اجاگر کرنے میں برسوں سے مصروف عمل ہیں. ان کا کہنا ہے کہ خواتین کے بارے میں منفی سوچ کا مقابلہ کرنے کے لیے طبقاتی نظام پر مبنی معاشرے کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تعلیم، اقتصادی ترقی
اور اس کے ساتھ آپ نے ریاست کی طرف سے مفت تعلیم فراہم کرنا، ریاست کی طرف سے صحت کی سہولتیں مفت، صحت کی سہولتیں خاص طور تولیدی صحت کی سہولتیں یعنی کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی سہولتیں، اور آگاہی ملے سب کو. ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کے خلاف بدسلوکی کا خاتمہ مذہبی رہنماؤں کو شامل کیے بغیر ممکن نہیں. نئی نسل نئی سوچ کے ساتھ پروان چڑھے، اس کے لیے انسانی حقوق سے متعلق مضامین کو نصاب کا حصہ بنانے کی بھی اشد ضرورت ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی. امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر. پاکستان کے دیہی علاقوں میں خواتین کا کھیتوں میں کام کرنا عام بات ہے، لیکن اپنے رقبے پر زمینداری اور انتظامی امور سنبھالنے والی خواتین کم ہی ہیں. سمن خان ہمیں ملوا رہی ہیں صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن کی سحر اقبال سے، جو زراعت کے شعبے میں ایک الگ مثال قائم کر رہی ہیں. 2 بچوں کی ماں سحر اقبال اپنے شوہر کی لائف پارٹنر ہی نہیں، بہترین بزنس پارٹنر بھی ہیں. ان کے خاوند کو وراثت میں 80 ایکڑ زمین ملی، لیکن سیمو تھوڑ سے متاثرہ غیر آباد زمین کو زرخیز کرنا ایک بڑا چیلنج تھا، جسے سحر نے آن لائن تحقیق اور روایتی طریقوں کی مدد سے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر حل کیا. آج وہ 200 ایکڑ رقبے پر مختلف فصلیں کاشت کرتے ہیں، مگر سحر کی نظر میں ان کی اصل کامیابی کچھ اور ہے. یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یوزلی خواتین کو آرڈر تو دے سکتے ہیں پر خواتین سے آرڈر نہیں لے سکتے. بہت سارے لوگ اس چیز کا دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے تاکہ وہ بھی ایگریکلچر فیلڈ میں. اپنی زمینوں پر کاشت ہونے والی فصل کو اچھے داموں بیچنا بھی سحر کو اچھی طرح آتا ہے. وہ لاہور میں ایک پبلک ریلیشنز کمپنی چلا رہی ہیں. ان کا رابطہ بڑی کمپنیوں سے رہتا ہے جو ان سے براہ راست کاروبار کرتی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے میرا ایگریمنٹ کرایا. پہلے ہم اوپن مارکیٹ میں جاتے تھے، مڈل مین انوالو ہو جاتا تھا تو اس میں اس کا پروفٹ ریٹ بھی بن جاتا تھا، ہمارا کم ہو جاتا تھا. سحر کے آنے کا مجھے یہ بڑا فائدہ ہو گیا ہے. پہلے میری تھوڑی سی ٹائم بھی ڈائیورٹ ہوتا تھا، اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوتی تھی بینکس وغیرہ کے کام میں، پیسٹی سائڈ ارینج کرنے میں، فرٹیلائزر ارینج کرنے میں. اب وہ سارا کچھ سحر کر لیتی ہے تو میں صرف فیلڈ دیکھتا ہوں. گاؤں کی خواتین بھی مالی طور پر خود مختار ہو سکیں، اس کے لیے سحر انہیں اپنے ڈیری فارم پر تربیت اور ملازمت دے رہی ہیں. جب میں ادھر آئی تو یہاں کی خواتین کر تو نہیں تھی لیکن وہ اس مقابلے کا نہیں کر رہی تھی. اب یہ آپ نے ڈیری کا سسٹم دیکھا ہوگا، یہ ساری ان کی جو ٹریننگ وغیرہ ہے وہ ہم نے کارپوریٹ سیکٹر سے ہی کروا کے ان لوگوں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ یہ پراپرلی جو ہے نا وہ ہائیجینیکلی بھی ٹھیک رہیں، اور اس کے علاوہ اپنے گھر میں جو ان کی گائے یا بھینسیں ہیں ان کی اس طرح لک آفٹر کر سکیں جس طرح ایک جدید طریقے سے آپ ڈیری میں کر سکتے ہو. فارم اور کھیتوں پر خواتین کے لیے بھی ایک عورت کی نگرانی میں کام کرنا نیا مگر اچھا تجربہ ثابت ہو رہا ہے. دوسرے ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. فارمنگ میں صرف خواتین کے بارے میں ہی نہیں بلکہ وسائل کے بارے میں بھی سحر ایک نئی سوچ کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ اپنے فارم پر بجلی کے لیے شمسی توانائی اور گیس کے لیے جانوروں کے فضلے سے چلنے والا بایو گیس پلانٹ استعمال کر رہی ہیں. سحر کی زندگی شہر کی بھاگ دوڑ اور گاؤں کی سادہ لیکن ذمہ دارانہ شب و روز میں تقسیم ہے. اس کے باوجود وہ تمام کام خوش اسلوبی سے طے کرتے ہوئے دیگر خواتین کے لیے محنت اور ہمت کی مثال قائم کر رہی ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، پیر غنی، پاک پتن. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا،
तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां ज़माने ने अपने रंग ढंग बदले हैं, वहीं सफ़र में भी जदीद रुझानात मकबूल हुए हैं। इन्हीं में शुमार होता है ई स्कूटर्स का। ये स्कूटर्स वाशिंगटन डीसी में भी आपको हर दूसरी गली में नजर आएंगे। इस पर सफ़र करना कैसा है और लोग इस बारे में किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जानिए सादिया ज़ेब रांझा की इस रिपोर्ट में। एक वक्त था जब इसे बच्चों का एक खिलौना तस्वुर किया जाता था, लेकिन आज कई दूसरे मगरबी ममालिक के साथ साथ अमेरिका के मुतादिद शहरों में भी ये मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। आजकल वाशिंगटन आने वाले जो बात फौरन नोटिस करते हैं, वो सयाहों की भीड़ भाड़ वाले इस शहर में रंग बिरंगे ई स्कूटर्स हैं, जिन्हें हर उम्र और सिन्फ से ताल्लुक रखने वाले लोग इस्तेमाल करते नजर आते हैं। We're just really trying to provide options. हम कुछ ऐसा देख रहे थे जो लोगों की जेब पर भी भारी ना हो, महफूज और आसान भी हो, और जो माहौल दोस्त भी हो। ट्रेन स्टेशन से दफ्तर पहुंचने या दफ्तर के करीब रहने वाले किसी ऐसी ही सवारी का इंतखाब करते हैं जो वक्त बचाने के साथ साथ उनकी जेब पर भी बार ना हो। और अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन चूँकि सयाहती सरगर्मियों का भी मरकज है, यहाँ सयाहों की एक बड़ी तादाद इन स्कूटर्स का इस्तेमाल करती दिखाई देती है। Yeah, it's super fun. Because they're great fun. Because it's really fun and it's a lot quicker than walking. I like to ride them. लेकिन कुछ हल्के ई स्कूटर्स के बढ़ते हुए रुझान से नाखुश हैं। जहां अखबारात और टेलीविजन चैनल्स पर ई स्कूटर से मुंसलिक हिफाजती खदियात पर बात की जा रही है, वहीं कई शहरों में इस पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। ताहम दारुल हुकूमत के डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ई स्कूटर कंपनीज का कहना है कि उनकी पहली तरजीह सफर करने वालों की सिक्योरिटी है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि हमने बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया हुआ है कि किस किस बात की इजाजत है और किसकी नहीं। इन तमाम हिदायत के बावजूद लोग अपने अंदाज और मर्जी के मुताबिक इसे चलाना पसंद करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। Doesn't really fit in my backpack. इस बारे में पाए जाने वाले खदशात के पेश नजर डीसी काउंसिल की रुकन मैरी एम चह की जानिब से एक बिल पेश किया गया, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक इन स्कूटर्स पर बैन लगाना भी शामिल है। ताहम दारुल हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट और स्कूटर कंपनीज इस तजवीज से मुत्तफिक नहीं। We've had about 150. हमारे पास जो गुज़श्ता 7 माह के अदादो शुमार हैं, उनके मुताबिक 150 हादसात में 25% से भी कम रात को पेश आए हैं। हम इस नए प्रपोजल के बारे में पूरी तरह से आगाह हैं, लेकिन इस मसले का हल ये नहीं है। अगरचे बाज स्कूटर कंपनीज इसे पहली दफा चलाने वालों के लिए ट्रेनिंग की भी पेशकश करती हैं, लेकिन आसान सिस्टम की वजह से पहली बार चलाने वाले भी इसे बाआसानी दौड़ाए फिरते हैं। It's really simple. I kind of learn by myself, really. It's my first time, so I'm pretty scared right now. That is great. That is great. You can do it. मुझे ही देख लीजिए, चंद मिनट की प्रैक्टिस के बाद आखिर मैंने इसे चला ही लिया। सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। ये था आज का व्यू 360। आज के शो में हमने आपको दिखाई हमारी स्पेशल चाइल्ड ब्राइट सीरीज की आखिरी कड़ी, जहां आपकी मुलाकात हुई एशलिन डंकन से। हमने बात की अमेरिका में, जहां आज भी 50 में से 48 रियासतें ऐसी हैं जहां पर बच्चों की 18 साल से कम उम्र की शादी रोकने के लिए कानून मौजूद नहीं। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर, इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमारे साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हैव अ ग्रेट वीकेंड।